राह नूर शौक बाय सुमेरा हमीद। एपिसोड 5। स्कूल और होटल दोनों ने अपनी साख बचा ली थी। इसे निकाल दिया गया था। वो घर जा सकती थी, वो गांव भाग सकती थी, वो जो चाहे कर सकती थी। क्या हासिल कर लिया तुमने इसके साथ मुकाबला करके? बोलो। स्कूल भी गया और कैरियर भी। ताकत के बलबूते पर इसने सारे तख्ते उलट दिए ना। तुमने सुना नहीं कि पैसा इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है, और यही झूठ का बाप भी है। दुनिया में बस एक ही ताकत सांस लेती है, इसे ही जिंदा रहने का हक है। जिसके हाथ में पावर है वही कामयाब है, वही लायक है। तुम दुनिया को अपने हुनर से चौंका तो सकती हो, हरा नहीं सकती। समझी तुम? तो बस अब गांव लौट जाओ दीना। नहीं, मैं शेफ बनकर ही जाऊंगी। इतने पैसे हैं कि अगले साल फिर से किसी स्कूल में एडमिशन ले सको। क्या करोगी? अनाया को इसकी जिद पर गुस्सा आया। मैं होटल्स में इंटरव्यू के लिए जाऊंगी, काम करूंगी। दीना, तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी है? तुमने दुनिया में रहकर भी दुनिया की चाल नहीं समझी। तुम्हें किसी 3, 4 या 5 स्टार होटल में पीआर के बगैर जॉब नहीं मिलेगी। वहाँ जो शेफ काम करते हैं वो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे और तुम्हें ख्वामख्वाह फेल कर देंगे, क्योंकि वो तुमसे रिश्वत मांगेंगे। फिर तुम्हारे साथ ये स्कैंडल भी मुंसलिक हो चुका है। कहाँ से सीखा, डिप्लोमा या डिग्री, क्या दिखाओगी उन्हें? लेकिन मैं गांव नहीं जाऊंगी। और वो गांव नहीं गई। वो मुख्तलिफ होटल्स में इंटरव्यू के लिए जाती रही, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, बेकरी। लेकिन अगर जॉब इतनी आसानी से मिल जाती तो मुल्क में इतनी बेरोज़गारी क्यों होती? एक रेस्टोरेंट में से 15 दिन के ट्रायल पर रखा गया, लेकिन इसने हफ्ते बाद खुद ही छोड़ दिया। वो बीमारियां नहीं पका सकती थी। गंदगी तो एक तरफ रह गई थी, वो तो हराम खानों तक आ गए थे। इसने बहस की तो उल्टा वो इसे खरी खरी सुनाने लगे। अम्मा को ना स्कूल से निकाले जाने के बारे में मालूम था, न ड्रग के चार्ज का। अब वो ऐसे अचानक गांव जाकर क्या कहेगी कि घर का सारा सोना चांदी और अब्बा की सारी निशानियां बिकवा कर भी वह शेफ नहीं बन सकी। वो खाली हाथ लौट जाए और माँ के दिल को खाली कर दे। मंजिल अपने रास्तों के सारे खराज वसूल कर रही थी। एक्शन फिल्मों में एक स्टंट मैन होता है जो हीरो की जगह सीन कलम बंद करवाता है, लेकिन स्क्रीन पर स्टंटमैन नहीं, हीरो दिखाई देता है। जानती हो, तुम भी वही बनने जा रही हो। 5 स्टार होटल्स के कुछ शेफ ऐसे भी होते हैं जो मारे बंधे अपनी जॉब करते हैं। इनकी सैलरी लाखों में होती है, इसलिए वो जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। काम की जगह आराम करना चाहते हैं, सुस्त और काहिल हो जाते हैं। ऐसे शेफ हेल्पर हायर करते हैं। होटल इंतज़ामिया की नज़र में तुम शेफ की हेल्पर होगी, लेकिन दरअसल तुम शेफ होगी, स्टेपनी शेफ। कल तुम शेफ से मिल लेना, वो तुम्हारा ट्रायल लेंगे। अगर तुम पास हो गई तो तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी। अगले दिन वो 5 स्टार के शेफ के ऑफिस में बैठी थी। 10 मिनट तक इसका इंटरव्यू चलता रहा, फिर इसका ट्रायल हुआ। 2 घंटे के अंदर अंदर इसके सामने मुआयदा रख दिया गया, जिस पर इसने दस्तखत कर दिए। जो अपने स्कूल में किसी भी ट्रेनी से ज़्यादा जानती थी, वो एक नोबॉडी की हैसियत से एग्रीमेंट साइन कर चुकी थी। जिसके सर पर शेफ यम जोंग ने अपना शेफ कैप बहुत फख्र से रखा था, वो गुमनाम शेफ की हैसियत से स्टेपनी बन चुकी थी। बेहतरीन फुटबॉलर स्टेडियम से, बेहतरीन तैराक पानी से, और बेहतरीन घुड़सवार घुड़दौड़ से बाहर होता है। जो दाना और अक्लमंद होते हैं, जाहिल इनके हाकिम होते हैं। जो आला दर्जे के फनकार होते हैं, वो रोल मॉडल होते हैं। वो नोबॉडी बनकर कहीं ना कहीं खाना बदोश होते हैं। वो गुमनामी की अंधेरी कोठरियों में जिंदगी तमाम कर रहे होते हैं। ये दुनिया का चलन है, घटिया चलन है, लेकिन यही चलता है। इसकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक की थी। इसे हर हाल में शेफ कमर से 1.5-2 घंटे पहले होटल के किचन में पहुंचना होता था। 2 महीने के अंदर अंदर इसने अकेले ऑर्डर्स तैयार करने शुरू कर दिए थे। शेफ इसके साथ साथ होते थे, लेकिन जाहिर है कि काम इसे ही करना होता था। फिर वो वक्त आया कि शेफ को सस्ताने के लिए लंबा वक्त मिलने लगा। वो उदास रहती थी, मुस्कुरा भी देती थी, रो भी लेती थी, थककर आह भी भर लेती थी। घर वापसी पर सुनसान सड़कों पर चलते
خالی بسوں میں بیٹھے بھاٹی گیٹ کے کھانوں کی دکانوں کے سامنے سے گزرتے وہ اپنی اوقات بھی یاد کر لیتی تھی۔ شیف نے کبھی اس کی پیٹھ پر تھپکی نہیں دی تھی، وہ اس سے بات بات پر جھڑک دیتے تھے، اس کی بے عزتی کرتے، چیخنے چلانے لگتے تھے، صرف اس لیے کہ یاد رہے کہ وہ ایک اسٹیپنی ہے، شیف نہیں۔ اگر اس کے پکائے کھانوں کے آرڈر بڑھنے لگے ہیں تو وہ اسے اپنا کمال نہ سمجھے۔ وہ جب جب اس کا کھانا ٹیسٹ کرتے منہ بنا لیتے، باہر سے آنے والی تعریفی چٹوں کو ہاتھ میں پکڑتے ہی پھاڑ دیتے تھے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی چٹ اس کے ہاتھ لگ ہی جاتی تھی۔ امیزنگلی امیزنگ، یہ جملے کبھی اسے رلا دیتے، کبھی اس کی امید کے بجھتے چراغوں میں تیل ڈال دیتے۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ دے کر وہ بار بار ان چٹوں کو محسوس کرتی۔ شیف اسے کچن کے دوسرے شیفوں کے سامنے پھٹکار رہے ہوتے تو وہ ان جملوں کو ذہن میں دہرانے لگتی، لیکن ساری ہمت پر بھی، کامل صبر پر بھی، وہ کچن کے سٹور میں چھپ کر سسک دیتی، کھانوں کی بھاپ میں اپنا دھواں دھواں چہرہ چھپا دیتی۔ اس کے چہرے کی سفیدی، اس کی بیماری کی سرخی آپس میں لہریں بنانے لگتی اور وہ دنیا کی سب سے بدصورت لڑکی نظر آنے لگتی۔ اگر صرف خواہش کرنے سے سب حاصل ہونے لگتا تو سب سے پہلے ستارے جھولی میں آ کر گرتے۔ اگر صرف خواب دیکھ لینے سے تعبیریں ملنے لگتی تو سب سے پہلے دو پر انسان کے جسم سے آ لگتے۔ شیف اپنی شیف اسپیشل ڈش خود پکاتے تھے، ایسے کسی وقت میں اسے نیوز پیپر پڑھنے کا موقع مل جاتا، ورنہ کسی دوسرے شیف کی مدد کروانے لگتی تھی۔ اسے کوئی ضرورت نہیں تھی شیف اسپیشل کا راز جاننے کی، بلکہ وہ تو ہنس دیتی تھی۔ 2-3 قدیم عربی کھانوں کے ملغوبے کو شیف نے اپنے نام پر درج کروا لیا تھا۔ راز کے نام پر جن مسالوں کو وہ چھپاتے پھرتے تھے وہ بھی جانتی تھی، لیکن کبھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ یہ خصلت اس نے صرف انسان میں ہی دیکھی تھی کہ جو خود پا لیا ہے وہ کوئی دوسرا نہ پائے۔ وہ یہ چاہتا ہے جو خود حاصل کر لیا ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہ ہو۔ وہ حیران ہوتی تھی کہ انسان ایک اتنی معمولی بات بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ جو شاگرد استاد نہیں بنتا اس سے شاگردی بھی چھین لی جاتی ہے۔ علم تو بس ظاہر کرنے کا رد عمل ہے، جو سیکھنا ہے وہ سکھانا ہی ہوگا، جو پایا ہے وہ واپس لوٹانا ہی ہوگا۔ ہر عمل کا انجام عمل خود طے کرتا ہے، علم کو روکے رکھنے کی سزا اللہ طے کرتا ہے۔ اب بسوں رکشوں کے کرائے کے لیے اسے روحی بازی سے پیسے نہیں لینے پڑتے تھے، نہ ہی اماں سے منگوانے پڑتے تھے۔ ایک ہی آسانی تھی جو اسے میسر تھی، ایک اور نعمت بھی اسے میسر آ گئی تھی، خالہ جی کی کم گویائی کی۔ ان کی بینائی نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور انہیں خود یہ احساس ہو گیا تھا کہ دن بدن اس کی صحت گرتی جا رہی ہے، اس کے پیر سوجے سوجے رہتے ہیں، آنکھوں کے گرد مستقل کالے ہلکے بن گئے ہیں، کلائیوں تک اس کے بازو جھلسے ہوئے ہیں۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے کچن کی زندگی کچھ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ ساری سہولیات بھی مل کر اس زندگی کو آسان نہیں کر سکتی۔ کام کے بوجھ سے زیادہ دباؤ ہوتا ہے جسے صرف مضبوط اعصاب کے شیلف بھی جھیل پاتے ہیں۔ کتنے ہی شیف اپنے ساتھ دماغی جسمانی کمزوری کی میڈیسن رکھتے تھے اور گاہے بگاہے کھاتے رہتے تھے۔ اس کی پیدائش گاؤں میں نہ ہوتی اور اس نے دیگوں کے پاس ہوش نہ سنبھالا ہوتا تو وہ بھی اپنی جیب کو دوائیوں سے بھر کر رکھتی۔ 500 افراد کی تقریب کا کھانا پکاتے وہ کمزوری اور نقاہت سے بے ہوش ہو جایا کرتی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اب کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر کسی ڈش کی فرمائش کرتا تھا تو خالہ جی اسے بھگا دیتی۔ اگر کوئی باہر والا اس سے کھانا پکوانا چاہتا تو وہ فوراً پوچھتی، ہاں پکا دے گی، پکوائی کے پیسے کتنے دو گے؟ پیسے؟ ہاں پیسے، بچی اتنی محنت کرتی ہے، ٹھیک ہے بازار کا ریٹ نہ دو لیکن کچھ تو دو۔ پیسوں کے تقاضے پر 10 میں سے 2 لوگ اپنے آرڈر سمیت موجود رہ جاتے، جن کا وہ وقت نکال کر کھانا پکا دیتی۔ واپسی پر پیسے خالہ جی کو پکڑا دیتی۔ وہ مفت ان کے گھر میں رہ رہی تھی، کھانے پینے کے نام پر آج تک اس نے 1 روپیہ تک نہیں دیا تھا۔ خالہ جی خاموشی سے وہ پیسے رکھ لیتی اور جب اماں اس سے ملنے آئیں تو انہوں نے پائی پائی نکال کر انہیں پکڑا دی۔ زندگی کے میدان میں تماشائیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اپنی ساری غصہ، سستی، نالائکی وہ کچن سے باہر چھوڑ کر آیا کرتی تھی۔
سوال کرنا، خاموشی کو توڑ دینا، شیف کے سامنے اف کرنا یا احتجاج کرنا، وہ یہ سب بھول کر آیا کرتی تھی۔ اپنی دوستیاں نبھانے کے لیے شیف قمر اسے دوسرے شیف کو بھی ریفر کر دیا کرتے تھے۔ کسی تیسرے چوتھے شیف کی ڈیوٹی پر بیسمنٹ کے جہنم میں 1500 افراد کی تقریبات کھانا پکانا بھی غیر معمولی نہیں رہا تھا۔ ڈش واشر اور سویپر تک اس سے ہمدردی کرتے، اسے دیکھ دیکھ کر کڑتے رہتے تھے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہنر کی بھی، میں وہی قیمت چکا رہی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کے پاس ایک آخری موقع ہے۔ یہاں پر جدید آلات، دنیا جہاں کے اجزاء موجود تھے۔ وہ پکا رہی تھی، کھلا رہی تھی۔ سب شیف اپنی تراکیب چھپا لیتے، تب بھی وہ سیکھ رہی تھی، کیونکہ اگر ساری دنیا کی کتابیں جل جائیں اور سب استاد گم بھی ہو جائیں تو صرف ایک تجربہ اور مشق کتاب اور استاد دونوں بن کر سب سکھا دیتے ہیں۔ میں نے ایک ایسا جوہر خریدنا چاہا جو کسی بازار میں میسر نہ تھا، جس کی قیمت سونے میں تھی نہ چاندی میں۔ وہ یہ کہتی کہ وہ تھکتی نہیں ہے، جھوٹ تھا۔ وہ یہ کہتی کہ وہ اداس نہیں ہوتی، اس سے بڑا جھوٹ تھا۔ جس دن وہ شیف قمر اور ٹیم کے ساتھ ایک پرائیویٹ تقریب میں لائیو کاؤنٹر کے لیے گئی تو اس دن اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور دل اندر ہی اندر غم سے پھٹنے لگا۔ وہ کہتی کہ ایسا نہیں تھا تو یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا۔ وہ تقریب ایک بہت بڑے بنگلے میں ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے اسی کے اسکول کے بیچ فیلو اور کلاس فیلوز تھے۔ انہوں نے سروں پر شیف کیپ پہن رکھی تھی اور وہ گلاس ٹوسٹ کر رہے تھے۔ سلائیڈ اسکرین فوڈسل میں ان کی کلاسز کی تصاویریں دکھائی جا رہی تھیں۔ ارد گرد ان کے بڑے بڑے پوسٹر لگے تھے۔ اس رات اسے معلوم ہوا کہ اسے شہر آئے 1 سال 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس رات اسے یاد آیا کہ کون سی چیز اسے آج بھی راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ اسکول سے نکالے جانا۔ اسے کس راستے کی تلاش رہتی ہے؟ فوڈسل کی طرف جانے والے راستے کی۔ اس کے سر پر شیف کیپ نہیں تھی، نہ ہی شیف کوٹ۔ وہ دوسروں کے لیے ہیلپر تھی اور حقیقت میں اسٹیپنی۔ ہاتھوں میں گلوز، گلے میں ہیلپر کا ایک کارڈ، سر پر ڈسپوزیبل کیپ۔ اس کے اور سامنے جشن منانے والوں کے حلیے میں بھی فرق تھا اور حیثیت میں بھی، قابلیت میں بھی تھا۔ لیکن میرے ہنر اور قابلیت کی قدر و قیمت انہوں نے 2 کوڑی لگائی۔ یہ 2 کوڑیاں ان سے لے لو، یہ 2 کوڑیاں سنبھال لو۔ پہلی بار اسے اپنی خاموشی توڑنا پڑی، اف کرنا پڑی، اور اس نے جا کر شیف سے درخواست کی کہ وہ اسے ٹینٹ سے باہر آنے کے لیے نہ کہیں، وہ اندر ہی سب کچھ بنا لے گی۔ اندر ٹینٹ میں وہ پتھر کا بت بن کر بیٹھی رہی، خاموش، چپ، سٹول پر بیٹھ کر باہر سے آنے والی آوازوں کو نہ سننے کی پوری کوشش کرتی ہوئی۔ وہ اتنے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی جیسے آخری سانس لے رہی ہو۔ اس کے چند کلاس فیلوز اور ٹیچر نے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن انہوں نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ اس نے اٹھ کر کوکنگ کرنے کی کوشش کی۔ اس رات ان ڈشز میں ریسیپی کے اجزاء کے علاوہ ایک اور جز کا اضافہ بھی ہو گیا تھا، اس کے آنسوؤں کا۔ سب مسالوں میں سب سے مہنگا، دنیا کے بازار میں سب سے سستا جز، آنسو۔ کئی دنوں تک اس کے پراٹھوں کے بل کھلتے رہے، ڈوسا پھٹتا رہا، پوریاں پاپڑ بنتی رہیں۔ گرم کڑاہی کے کڑکتے تیل پر وہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار مار کر ان کی تپش بجھاتی رہی۔ کووں کی کائیں کائیں پر غصے سے منڈیروں کو دیکھتی۔ مکھیوں کو پرے کرنے کے لیے ہوا میں تیزی سے ہاتھ ہلاتی ہوئی وہ دیکھنے والوں کو دم بخود کر رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی؟ روحی باجی اسے کچن سے باہر لے آئیں۔ تم آرام کر لو اور ہوٹل سے بھی چھٹی لے لو۔ شیف کو فون کر کے اس نے چھٹی کا کہہ دیا۔ شیف نے تیز لہجے میں اسے پھٹکارنے کی کوشش کی تو اس نے فون بند کر دیا اور چپ چاپ جا کر تخت پر لیٹ گئی۔ گاؤں چلی جاؤ دینا، بدل ہو جائے گا۔ خالہ جی تک اس کی طبیعت پریشان ہو کر خالہ جی تک نے اس کی طبیعت پر پریشان ہو کر کہا۔ وہ کسی کو کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس چپ تھی۔ اس کے ساتھ کیا کیا چلتا رہا ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ کسی کو کیا بتاتی اور کیا سمجھاتی؟ اس کے لیے وہ آج بھی ایک ایسی لڑکی تھی جو شیف بن رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب وہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں باقاعدہ شیف کی جاب کرنے لگے گی۔ پھر تم ٹی وی پر بھی آیا کرو گی نا دینا،
رمشا کو لگتا تھا ہر شیف ٹی وی پر آ کر کھانا پکاتا ہے۔ ٹی وی پر تو انایا آ رہی تھی۔ انایا سے اس کی آخری ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ اسے ہوٹل میں شیف کے انڈر رکھوا کر گئی تھی۔ پھر دینا خود اتنی مصروف ہو گئی کہ وہ دن کی پوری روشنی کے لیے ترس گئی۔ اس سے کیسے ملتی؟ ایک رات وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے ایسا لگا جیسے انایا کہیں قریب سے بول رہی ہے۔ اسے حیرت ہوئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو رمشا اور روحی باجی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ وہ مسکرانے لگی اور پھر اداس بھی ہو گئی۔ جس نے جو جو سوچا اس نے وہ پا لیا۔ ایک میرا ہی خواب حد سے نکلا ہوا تھا۔ تم سوئی نہیں؟ آپ سب کو کب سے کوکنگ سے دلچسپی ہو گئی؟ وہ ان کی توجہ پر بہت حیران تھی۔ بڑے پیارے پیارے کپڑے پہنتی ہے یہ لڑکی، اسے تو ڈراموں میں کام کرنا چاہیے، ہیروئن لگتی ہے پوری۔ مجھے تو بولتی ہوئی بھی بڑی پیاری لگتی ہے، اور ہیئر سٹائل، اف توبہ، اسے تو سنگر ہونا چاہیے، مٹک مٹک کر گانے گائے گی تو بڑی کیوٹ لگے گی۔ آہستہ آہستہ انایا کا پروگرام پرائم ٹائم پر آ گیا، میگزین میں ایک انٹرویو بھی آ گیا، چینل کے لیے کوکنگ کی بک بھی لکھ رہی ہوں، تم سے بھی ایک ریسیپی چاہیے۔ ایک دن اس کا فون آیا، دے دوں گی، اچھی والی دینا جس سے بک ہاتھوں ہاتھ بک جائے اور مجھے دوسری کوک بک لکھنے کا موقع بھی مل جائے۔ تمہیں سب دے دوں گی، اچھی والی نکال لینا جس سے بک سیل ہو جائے۔ کامیابی کے 3 راستے ہوتے ہیں، کچھ ترکیبیں لڑاؤ، لین دین کرو، کم کو زیادہ بتاؤ، پیتل کو سونے کی طرح چمکا دو، کہیں دماغ لگاؤ، کہیں چال چلو، کہیں پیسہ، کہیں تعلقات، خرافاتی دماغ ورنہ خوشامد۔ یہ انایا کا راستہ ہے، یہ راستہ ہر ایک کی پہنچ میں ہے۔ ایک راستہ طاقت کا ٹیڑھا راستہ ہوتا ہے، چال بازی، دھوکہ دہی، کسی کو مکہ کسی کو دھکا، بد نیتی، چلاکی، ظلم، خود غرضی، مکاری، بے ایمانی، جھوٹ، پیٹھ پر وار، ہر طرح کا وار، دماغ سے، طاقت سے۔ یہ ہے برہان کا راستہ، یہ سب سے مقبول راستہ ہے، یہاں بہت رش رہتا ہے، یہ ہر 5 میں سے 4 کی پسندیدہ شاہراہ ہے۔ شارٹ کٹ، شارپ کٹ، اس راستے پر چلنے والوں کی ایک نشانی بہت واضح ہوتی ہے، یہ فرعون صفت ہوتے ہیں۔ تیسرا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ سب سے مشکل راستہ ہوتا ہے، سب سے کٹھن۔ ایمانداری، سچائی، انصاف پسندی، محنت، صبر، سادگی، لگن، کمال فن، بے وقوفی، انکسار، بے ضرر ہوتا ہے۔ اس راستے پر چلنے والوں کی نشانیاں ہیں، یہاں کھائیوں، پستیوں اور بلندیوں پر گدھ بیٹھے ملتے ہیں۔ یہ بڑا کٹھن راستہ ہے، بڑا ہی غیر معروف بھی، یہاں کبھی رش نہیں رہتا، ویران اور اجاڑ۔ یہ دینا کا راستہ ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے وہ بار بار ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں؟ جن لوگوں نے ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ فائدے میں نظر آتے ہیں۔ رات کو گھر کے لیے بس سٹاپ کی طرف ایئر مال پر پیدل چلتے ہوئے وہ ایک بہت بڑے بل بورڈ کو دیکھ کر رک گئی۔ شیف کوٹ، شیف کیپ پہنے، سینے پر ہاتھ باندھے سامنے کھڑا برہان مسکرا رہا تھا۔ اسے گھر جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی، رات کے کھانے کا سینڈوچ بھی وہ چلتے چلتے کھانے والی تھی، لیکن وہ ہاتھ ہی میں رہ گیا۔ برہان کے ریسٹورنٹ کی اوپننگ کا بورڈ تھا، بورڈ کی ایک طرف فوڈ سیل اور ملک کے نامور شیفوں کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں جو شیف برہان کے لیے تعریفی کلمات کہہ رہے تھے۔ گھر جانے میں سے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ برہان کی مسکراہٹ کو دیکھتی جا رہی تھی، اس کے ریسٹورنٹ کا نام زیر لب دہرا رہی تھی۔ 11 مہینے ہو گئے تھے اس واقعے کو جس کی وجہ سے اسے اسکول سے نکالا گیا تھا۔ 9 مہینے سے اسٹیپنی بنے ہو چکے تھے، دنیا تو ہر طرف سے اس کی بدل گئی تھی، باقی دینا تو ویسی ہی ویسی تھی۔ 2 بسیں اس کے سامنے سے گزر کر جا چکی تھیں، 10:30 ہو رہے تھے۔ اگر وہ ابھی بھی کسی بس میں نہیں بیٹھی تو وہ رات 12 بجے سے پہلے گھر نہیں پہنچ پائے گی۔ اتنی دیر سے پہنچے گی تو صبح فجر کے وقت کیسے اٹھے گی؟ اگلے دن ہوٹل کے کچن میں 9-10 گھنٹے ہو کر کیسے کام کرے گی؟ اگر وہ ایسے ہی سینڈوچ ہاتھ میں لیے سنسان سڑک کے کنارے اکیلی کھڑی رہی تو ٹوٹ کر گر جائے گی۔ اور اس شہر میں جہاں روشنیوں کی کمی نہیں تھی، اس کے اندھیرے سمیٹنے کوئی نہیں آنے والا تھا۔
3 دن بعد اس نے ہوٹل کے کچن میں ٹی وی پر ایک انگلش چینل پر برہان کا انٹرویو چلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی خوبصورتی اور انداز و بیاں کی شائستگی باکمال تھی۔ وہ یقیناً فرشتہ تھا۔ 2 ہفتے بعد اس نے اسے ایک میگزین کور پر دیکھا۔ پھر وہ گاہے بگاہے اس کے ریسٹورنٹ کے اشتہار خبروں میں دیکھتی رہی۔ پھر 1 مہینے بعد اس نے اسے گولف کلب میں چند غیر ملکیوں کے ساتھ گولف کھیلتے ہوئے دیکھا۔ وہ لائف کاؤنٹر پر کھڑی تھی۔ ریفریشمنٹ کے بعد اب وہ لنچ بنا رہے تھے۔ وہ وہاں 5 افراد تھے، 4 شیف اور 1 وہ ہیلپر۔ اوہ، ہماری بیچاری سپر سٹار شیف! اس نے ہاتھ میں پکڑی گولف سٹک اس کے شانے پر رکھی۔ اس نے سر اٹھایا اور اس کی سٹک کو ہاتھ سے شانے سے پرے کر دیا۔ تم آج بھی اتنی ہی نڈر ہو اور آج بھی میں تم سے اتنا ہی جیلس۔ سٹک زمین پر ٹیک کر وہ مسکرا رہا تھا۔ اپنے کام سے ہاتھ روک کر وہ بڑی جرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے زیادہ قابل نہیں ہونا چاہیے تھا دینا۔ تم مجھ سے اچھی شیف ہو لیکن بہت بری ماسٹر مائنڈ ہو۔ چاروں شیف ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ویسے اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ریسٹورنٹ میں جاب آفر کر سکتا ہوں۔ تم وہاں شیف بن کر کام کرو گی، لیکن میں تمہیں پہلے سے ہی بتا دوں میں تھوڑا ٹف باس ثابت ہوں گا۔ تمہاری یہ غلطی پر تمہیں دھکے دے کر باہر نکالنے میں وقت بھی نہیں لوں گا۔ اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا ہوگا، اس وقت کا جو مجھ پر آئے اور مجھے تمہارے ریسٹورنٹ میں جاب کرنے پر مجبور کر دے اور تمہیں مجھے دھکے دینے پر مائل۔ مجھے تمہاری عقل اور قسمت پر افسوس ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو مجھے بھی۔ دینا کے سامنے کھڑا مضبوط انسان خود کو ٹوٹتا ہوا ملتا ہے۔ 4 گھنٹے کی نیند کے لیے تڑپنے والی دینا 4 گھنٹے سے چھت پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ کبھی اس منڈیر سے نیچے بازار میں جھانکتے جھانکتے وہ بازار کے رش میں چلنے لگی۔ چلتے چلتے وہ فوڈ سیل پہنچ گئی اور اس نے فوڈ سیل کا بڑا پھاٹک کھول دیا۔ کتنے ہی اسٹوڈنٹس تھے جو آ جا رہے تھے، لیکن کوئی بھی اس سے ہیلو ہائی نہیں کر رہا تھا۔ کہیں لیکچر، کہیں سیمینار، کہیں کٹ اور لان میں اسٹوڈنٹس کا ہلا گلا۔ سیڑھیوں سے سفید کوٹ پہنے نئے سیشن کے ٹرینی خوش کپیاں کرتے ہوئے کچھ پرجوش کچھ لاپرواہ اتر رہے تھے۔ اسے ان میں اپنا چہرہ نظر آیا، لیکن پھر وہ کھو گیا۔ دینا، آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے سارا اسکول خالی لگا اور اپنا دل بھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم جو آئے دن سٹار لے رہی ہو، شیف کی تھپکیاں، تعریفی جملے سمیٹ رہی ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ عنایا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چھوٹی بات بھی تو نہیں۔ پھر وہی خوش فہمی کی باتیں۔ تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ دنیا گلوبل ولیج نہیں رہی بلکہ وولٹیج ولیج بن چکی ہے۔ وولٹیج ولیج سمجھتی ہو؟ کرنٹ، جھٹکا۔ تم میں کرنٹ ہے؟ میں پین کے پیندے میں آگ بھڑکا کر سپارکنگ بنا لیتی ہوں۔ اوہ شٹ اپ دینا، یہ وولٹیج سینچری ہے۔ صرف ایک ٹیلنٹ کی گن جیب میں رکھ کر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جیتنے کے لیے تمہارے پاس ہر ہتھیار ہونا چاہیے، خاص کر ایک عدد خرافاتی دماغ۔ تمہیں کام لینا آنا چاہیے، کام نکلوانا آنا چاہیے، نہ اہلوں میں خود کو اہل ثابت کرنا۔ کسی کو پھلانگ کر، کسی کو بہلا کر تمہیں آگے نکلنا آنا چاہیے، ورنہ ساری قابلیت کے باوجود بھی تمہاری حیثیت کباڑیے کی دکان سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جہاں کتنی بھی کارآمد چیزیں موجود ہوں، کہلاتی وہ بیکار چیزوں کا انبار ہی ہے۔ سمجھ جاؤ دینا، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، ورنہ تم دیوانی تو ہو سکتی ہو لیکن کامیاب نہیں۔ عنایا غائب ہو گئی۔ فوڈ سیل اس کے سامنے ہوا میں تحلیل ہو گیا اور وہ دنیا کے بازار کو منڈیروں سے جھانکتی رہ گئی، سسکتی رہ گئی، تڑپتی رہ گئی، دیوانی ہوتی گئی۔ ہوٹل میں فوڈ سیل اسکول کے 3 ٹرینی شیف بن کر اپوائنٹ ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ایشل تھی۔ پہلے دن وہ اسے وہاں دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی، دوسرے دن البتہ وہ فرصت سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ چلیں جی، اگلی دفعہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔